बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह मरियम की आयत नंबर 66। व यक़ूलुल इंसान, और कहता है इंसान, आ इज़ा मा मित्तु, क्या जब मैं मर जाऊँगा, ला सौफ़ा उख़राजु हय्या, क्या मैं दोबारा उठाया जाऊँगा, ज़िंदा किया जाऊँगा। इंसान कहता है, क्या जब मैं मर जाऊँगा तो फिर ज़िंदा करके निकाला जाऊँगा। क्या इंसान को ये याद नहीं आता कि हम इससे पहले उसको पैदा कर चुके हैं जब कि वो कुछ भी नहीं था। उस्ताद इमाम के अल्फाज में मतलब ये है कि जब कुछ नहीं से पैदा कर चुके हैं तो कुछ है से पैदा करने में क्या मुश्किल पेश आएगी। यानी जब इंसान का ना नाम था ना निशान था, उस वक्त अल्लाह ने उसे पैदा किया, वो एक नामवर इंसान बन गया। तो अब वो कहता है कि मुझे फिर से कैसे ज़िंदा किया जाएगा। तो इसमें क्या तामुल है, जब एक ज़ात ने पहली बार तुम्हें पैदा कर दिया तो दूसरी दफ़ा पैदा करने में क्या मुश्किल पेश है अल्लाह को। व रब्बी का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रब की कसम, ला नहशुरन्नहुम, हम ज़रूर इन सब को जमा करेंगे, व शयातीन, और शयातीन को भी जमा करेंगे, सुम्मा ला नुहज़िरन्नहुम, फिर हम इन्हें हाजिर करेंगे, हौला जहन्नमा, जहन्नम के इर्द गिर्द, जिसिया, घुटनों के बल गिरा हुआ। यानी कि इन सब को जहन्नम के गिर्द इस तरह हाजिर करेंगे कि मुजरमों की तरह ये घुटनों के बल बैठे हुए होंगे। यानी अल्लाह उन शैतानों को जमा करेगा जिनकी ये जिन्नों और इंसानों में से पैरवी करते रहे, ताकि अब जहन्नम में झोंके जाने वालों में सबसे आगे हों। लाननज़िअन्ना, फिर हम छांटेंगे, मिन कुल्लि शियअतिन, हर गिरोह में से, अय्युहुम के कौन, अशद्दु शदीद है, ज़्यादा है, अलर रहमानी, रहमान का अतिया मुखालफत में। माला नहनु आलमु बिल्लज़ीना, फिर हम जानते हैं उन लोगों के बारे में, हम औला बिहासलिया, हम जानते हैं उन लोगों को जो जहन्नम में सबसे ज़्यादा डाले जाने के हकदार होंगे। मिनकुम इल्ला वारिदुहा, और तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है मगर उसे गुजरना पड़ेगा इस पर से। काना अला रब्बी का हतमन मक़ज़िया, तेरे रब का हतमी फ़ैसला है। यहाँ शिद्दत गज़ब का इजहार मकसूद है, इसलिए गैब का असलूब खिताब के असलूब में बदल गया है। यानी क्या है, अल्लाह फरमाते हैं तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा मगर उसे इस पर से गुजरना पड़ेगा। अब कोई स्कॉलर कहते हैं कि पुल सरात ये जहन्नम के ऊपर बनी हुई होगी, आखिरत में उस पर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन पीछे क्या आ रहा है, अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा ला नहनु आलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सलिया, फिर हम जानते हैं उन लोगों को जो सबसे ज़्यादा जहन्नम में डाले जाने के हकदार होंगे, और तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा। अब जिनको रसूल ने मुखातिब किया था, वक्त के रसूल ने जिनको मुखातिब किया था, और वो उनके सामने तकब्बुर पे और आहट धर्मी पे और अपने कुफ्र पर जमे रहे, अल्लाह फरमाते हैं तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है मगर उसे इस जहन्नम पर से गुजरना पड़ेगा। ये तेरे रब का हतमी फ़ैसला है। अगर इसे सारी इंसानियत की तरफ ले जाया जाए तो वो होगा कि वो ज़ात जिसने खलक़ल मौत वल हयाता, सूरह मुल्क में है, जिसने तुम्हें ज़िंदगी और मौत दी, किस लिए, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आज़माए कि तुम में से कौन है जो बेहतरीन अमल करके आता है। अब क्या है, ये दुनिया की ज़िंदगी और मौत है, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा मगर उसे इन दोनों प्रोसेस से, यानी ज़िंदगी से भी मौत से भी गुज़र कर ही आखिरत में जाना पड़ेगा। क्योंकि जो आगे आयत आ रही है उससे ये पता चलता है, अल्लाह फरमाते हैं सुम्मन नज्जिल्ला ज़ीनता को, फिर हम निजात दे देंगे उन लोगों को जिन्होंने परहेज़गारी इख्तियार की होगी, व नाज़रुज़्ज़ालिमीन, और हम छोड़ देंगे ज़ालिमों को, फ़ीहा, इस जहन्नम में, जिसिया, घुटनों के बल गिरा हुआ। अब क्या है, फिर ये हमारा इम्तिहान है, कमरा इम्तिहान। अब हम दुनिया की ज़िंदगी में आए हैं तो हर एक अपना इम्तिहान दे रहा है, हर एक का इम्तिहान हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, रिज़ल्ट आउट होगा, फिर अल्लाह परहेज़गारों को बचा लेंगे इस जहन्नम से, और क्या है, ज़ालिमों को इसमें छोड़ देंगे। जवेद अहमद गामी साहब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल का ये एक रोया था, ख्वाब था, जो अल्लाह ने दिखाया कि ये जहन्नम के ऊपर जो बना हुआ है, ये दुनिया की ज़िंदगी से, यानी उसके कुछ सवालात आसान, कुछ मुश्किल, इंसान जब पार करके जाता है तो ये सवालात होंगे जो वो अपनी ज़िंदगी में, यानी जो दुनिया की ज़िंदगी गुजार के गए होंगे। अल्लाह फरमाते हैं फिर इस रिज़ल्ट में से जो पास होगा उसे हम बचा लेंगे और ज़ालिमों को इस जहन्नम में छोड़ देंगे। वल्लाहु आलम।
یعنی اس جہنم سے نجات دیں گے جو اگر وہ خدا کے مقابلے میں اکڑتے اور تقوی اختیار نہ کرتے تو اسی طرح ان کا ٹھکانہ بن جاتی جس طرح ان مجرموں کا ٹھکانہ بنی ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ یہاں یہ لفظ بالکل اسی طریقے سے رسول اور اس کے ساتھیوں کے لیے عذاب سے نجات کے لیے قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے جو اتمام حجت کے بعد ہی اس دنیا میں آتا رہا ہے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ پیچھے انہی الفاظ میں اس وقت کی حالت بیان ہوئی ہے جب فیصلہ سننے کے منتظر ہوں گے، اور یہاں اس وقت کی جب فیصلہ الہی کے بعد جہنم کے دروغوں کے حوالے کر دیے جائیں گے اور وہاں وہ اپنے اپنے درجات کے لحاظ سے عذاب کی جگہ پر جانے کے منتظر ہوں گے۔ مدعا یہ کہ ہم ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر بے التفات ہو جائیں گے کہ تمام رسوائی اور فضیحت کے بعد اب وہ ان لوگوں کی گرفت میں ہیں جو انہیں ان کے ٹھکانوں تک پہنچا دیں گے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو یہ آیت میں لفظ جِثِیّا دونوں جگہ نہایت موضوع استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ انتظار کے مراحل میں مجرم بالعموم اسی طرح بٹھائے جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب دنیا میں ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی ہماری واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس وقت کہتے تھے وہ لوگ جو کافر ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے لوگوں کے بارے میں، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، کہ ان دونوں گروہوں میں سے، مومنوں میں سے اور کافروں میں سے، خیر مقاموں، کہ کون ہے بہتر ہے مقام کے لحاظ سے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کس کی محفل بہترین ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی تھی ان سے پہلے، مِنْ قَرْنٍ بستیاں، ہم أَحْسَنُ، جو بہترین تھی، اساسوں و رعیہ، جو شان و شوکت میں بھی اور اپنے اساسوں کے لحاظ سے بھی جو بہترین تھیں۔ انہیں جب کھلی کھلی آیاتیں سنائی جاتی تھیں تو اس وقت یہ منکرین ایمان لانے والوں سے کہتے تھے کہ بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون اپنے مرتبے کے لحاظ سے بہتر ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں۔ ان میں سے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چھوڑی ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے کہیں بڑھی ہوئی تھیں۔ وہ اس لیے کہتے تھے یعنی صاف صاف واضح ہے کہ ہم بہتر ہیں، تو آگے کم تر کیوں ہو جائیں گے؟ جب خدا نے یہاں سب کچھ ہمیں دیا ہے تو تم محروم رہے ہو، تو آگے بھی ہمیں ہی سب کچھ ملے گا۔ قل کہہ دیجئے، من کان فی الضلالات، کون ہے جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، پس اللہ اس کی مدد کرے، یعنی اس کو رسی دراز کرے اور اسے گمراہی میں اور بڑھا دے۔ حتیٰ اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اما العذاب و اما الساعۃ، چاہے وہ عذاب ہو چاہے وہ قیامت ہو، فسیعلمون، پس ان قریب یہ جان لیں گے، من ہو شر مکانوں، کے کون برے تھے درجے میں، واضعاف جندا، اور کس کے لشکر کمزور تھے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو خواہ یا قیامت کی گھڑی ہو، تو اس وقت جان لیں گے کہ کس کا درجہ برا اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ زیادہ کر دے گا ان لوگوں کو جو ہدایت پاتے ہیں ہدایت میں۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور باقی رہنے والے تو نیک اعمال ہیں، خیر جو بہتر ہوں گے، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، ثواب بدلے کے حوالے سے، وخیر مردا، اور واپسی کے حوالے سے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والے اچھے اعمال ہیں تیرے پروردگار کے نزدیک، اجر کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور مال کار کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ اصل میں باقیات الصالحات کے الفاظ آئے ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں کہ اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ در حقیقت وہی اعمال صالح ہیں جو پائیدار اور غیر فانی ہیں۔ جو اعمال چند روزہ ہیں اور فانی ہیں وہ غیر صالح ہیں۔ رہا یہ سوال کہ باقی رہنے والے کون سے اعمال ہیں اور فانی اعمال کون سے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اعمال صرف دنیا کو مطلوب اور مقصود بنا کر کیے جاتے ہیں وہ فانی ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا خود فانی ہے۔ باقی رہنے والے اعمال صرف وہ ہیں جو خدا اور آخرت کو مقصود بنا کر کیے جائیں، اس لیے خدا بھی غیر فانی ہے اور آخرت بھی۔ مارے کال کے ہمیشہ رہنے والے غیر فانی اعمال میں یہ اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ نفع عاجل کی بجائے، یعنی جلدی مل جانے کے بجائے، ان چیزوں پر نگاہ رکھو جو آخرت میں کام آنے والی ہیں، تو اطمینان رکھو خدا کی ابدی بادشاہی تمہارے لیے منتظر ہے۔ افرأیت الذی، کیا تو نے اس شخص کو بھی دیکھا، کافر، جس نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، وقال، اور وہ کہتا ہے،
لَأُوتِيَنَّ مَالٌ وَوَلَدًا، مجھے ضرور دیا جائے گا مال بھی اور اولاد بھی۔ اطلع الغیبہ، کیا اس نے اطلاع پا لی ہے غیب کی؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ سنکتب، عنقریب ہم لکھتے جا رہے ہیں، ما یقول، جو وہ کہتا ہے، ونمد لہ من العذاب مدا، اور ہم پھیلاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے اس کے عذاب میں وہ چیز جس کا وہ مدعی بنا ہوا ہے۔ وَنَارِثُهُ، اور ہم ہی وارث ہوں گے، ما یقول، اس چیز کا جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مال اور اولاد دیا جائے گا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ اس میں کیا ہے؟ افرأیت کا لفظ آیا ہے۔ یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب آگے کسی برخود غلط شخص یا کسی انتہائی احمقانہ بات کا حوالہ دینا پیش نظر ہو۔ یہ کسی ایک شخص کا حوالہ نہیں ہے، بلکہ ایک خاص گروہ کی ذہنیت کی تصویر ہے جو دنیا کی نعمتوں کو اپنے پروردگار کا عطیہ نہیں بلکہ اپنے ذاتی استحقاق اور اپنی قابلیت کا کرشمہ سمجھتا ہے۔ قرآن میں الذی یا اللتی کے ساتھ تمثیل و تصویر کا یہ اسلوب کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہاں اگر غور کیجئے تو یہ بالکل مطابق واقعہ بھی ہے، اس لیے کہ قریش مکہ کے تمام سادات اور شیوخ اسی خبط میں مبتلا تھے کہ ہم ہی اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں، یہاں اللہ نے ہمیں دیا ہے تو آخرت میں وہ ہمیں ہی دے گا، یعنی ان کے سر و سامان، ایوان، انصار، خدم و حشم اور ان کے معبودوں سمیت ہر چیز یہی تک رہ جائے گی، وہ خالی ہاتھ ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللہِ آلِهَةً، انہوں نے بنا لی ہے اللہ کے سوا اور معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، شاید یہ ان کی عزت کا باعث بنے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سَيَكْفُرُونَ، عنقریب یہ انکار کر دیں گے، بِعِبَادَتِهِمْ، ان کی عبادت کا، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور یہ ان کے مخالف بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، انا ارسلنا الشیاطین، کہ ہم بھیجتے ہیں شیاطین، علی الکافرین، کافروں پر، تؤزوہم عزا، جو انہیں اور اکساتے رہتے ہیں برائی پر۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہ ہوں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی پشت پناہ نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ ان منکروں پر ہم نے شیاطینوں کو چھوڑ دیا ہے اور انہیں خوب خوب وہ اکسا رہے ہیں، سو ان کے تاجل علیہم، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے جلدی نہ کریں، انما نعد لہم عدا، ہم ان کے لیے گنتی کے دن گن رہے ہیں، پورے کر رہے ہیں۔ تمام مشرکین کا یہی عقیدہ وہ رکھتے تھے۔ قریش مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر اور ان کی پرستش کرتے تھے، چنانچہ امید رکھتے تھے کہ خدا کی یہ چہیتی بیٹیاں اپنے باپ سے سفارش کر کے ان کو یعنی قریش کو بچا لیں گی۔ یہ اس سنت الہی کے مطابق فرمایا جو سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں بیان ہوا ہے، جو لوگ خدا رحمان کی یاد دہانی سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو اللہ ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہے کہ آپ ان کے لیے جلدی نہ کریں، ہم ان کے لیے گنتی کے دن گن رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخالفین کی مخالفت اب اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے عذاب کا انتظار کر رہے تھے۔ یوم نحشر المتقین، جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو، پرہیزگاروں کو۔ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرتے ہیں، جن سے روک دیا ہے اس سے رک جانے کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ جس دن ہم جمع کریں گے پرہیزگاروں کو الی الرحمانی، وفد رحمان کی طرف مہمان بنا کر، ونسوق المجرمین، اور ہم گھسیٹ لائیں گے مجرموں کو، الی جہنم وردا، جہنم کی طرف ایسے جیسے پیاسے گھاٹ کی طرف لائے جاتے ہیں۔ لا یملکون الشفاعۃ، کوئی بھی نہیں اختیار رکھے گا اللہ کے سامنے سفارش کی، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ہاں سوائے اس کے کہ جس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً یہ بہت ہی بڑی سنگین بات کرتے ہیں۔ تکاد السماوات، قریب ہے کہ پھٹ پڑے آسمان بھی، یتفطرن منہ، اس بات سے، وتنشق الارض، اور پھٹ جائے زمین، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔
یعنی اللہ نے عہد لے رکھا ہو۔ اس طرح کا کوئی عہد ظاہر ہے کہ کسی نے نہیں لے رکھا، اس لیے ان مجرموں کے لیے شفاعت کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کا جملہ ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ قیامت کب آئے گی، کوئی نہیں جان سکتا سوائے اس کے کہ جسے خدا بتا دے۔ اوپر شفاعت باطل کی تردید کے بعد اب آگے شرک کی اس بدترین قسم کی تردید فرمائی ہے جو شفاعت باطل کے اس تصور سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کے مخاطبین میں سے یہود و نصارہ اور مشرکین عرب تینوں کسی نہ کسی صورت میں اس کے مرتکب ہوئے، اور تینوں کے ہاں اس کا محرک یہی تھا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہونی چاہیے جو اپنی شفاعت سے ہم کو خدا کی گرفت سے بچا لیں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے یعنی آسمان بھی پھٹ پڑیں۔ یہ غیب سے مخاطب کی طرف التفات ہے اور شدت غضب کے اظہار کے لیے ہوا ہے، جس طرح ہم پیچھے آیت 71 میں دیکھ چکے ہیں۔ یعنی یہ ایسی بات ہے کہ نہ خدا کی غیرت اس کو گوارا کرتی ہے اور نہ اس کی مخلوقات میں سے کوئی اپنے پروردگار کے بارے میں اسے گوارا کر سکتا ہے۔ زمین و آسمان اور سربا فلک پہاڑوں کو اگر خدا روک کر نہ رکھے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کو برداشت نہ کریں اور غضب سے پھٹ پڑیں کہ نعوذ باللہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ رحمان کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنا لے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین میں جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی مخلوق ہے مگر وہ اللہ کے ہاں انسان یعنی بندے غلام کی صورت میں ہی پیش ہوں گے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، یقیناً ہم نے ان کو شمار کر رکھا ہے اور ان کی گنتی کو گن رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یہ سب آئیں گے اللہ کے ہاں اکیلے اکیلے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہوگا، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے ہوں گے، سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب اللہ ان کے درمیان میں محبت کی فضا پیدا کر دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان میں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس سے خوشخبری دیں پرہیزگاروں کو، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ اس سے ڈرائیں جھگڑالو قوم کو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، کتنی اس سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیں بستیاں، حال تو حِسُّ مِنْهُم مِّن أَحَدٍ، کیا تم نے محسوس کیا ان میں سے کسی کو، او تسمعوا لَهُمْ رِكْزًا، یا ان میں سے کسی کی بھنک یا بھن بھناٹ بھی سنی۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی گنتی کے دن گن رکھے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نہ گنتی میں کسی غلطی کا امکان ہے، نہ اس کا کوئی اس کے قابو سے یہ باہر ہو جائیں، نہ ہی اس کا امکان ہے کہ یہ اللہ کے قابو سے باہر ہو جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کے درمیان محبت پیدا کر دے گا، یعنی قیامت کے دن جب ان کا خیر مقدم فرشتے بھی سلام و تحیت کے ساتھ کریں گے، وہ خود بھی ایک دوسرے کو مبارک اور سلامت کہہ رہے ہوں گے، اور ان کا پروردگار بھی سلام و رحمت سے ان کے لیے اپنی خوشنودی کا اظہار کرے گا، گویا خدائے رحمان کی طرف سے ان کے لیے ہر طرف سے مہر و محبت کی فضا پیدا کر دی جائے گی۔ اس مجموعہ آیات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بار بار اسم رحمان سے ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی یہی صفت ہے جس کے بارے میں غلط تصورات بہت سی گمراہیوں کا باعث بنے ہیں۔ استاد امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سورہ میں سب سے پہلے نصارہ کا ذکر ہے، اور اس وجہ سے پہلے انہی کی گمراہی کو لیجئے۔ ان کی گمراہی میں بڑا دخل ان کا اسی وہم کو تھا کہ انسان چونکہ ازلی اور ابدی گنہگار ہے، اس کی نجات کی کوئی شکل ہی نہیں۔ اس وجہ سے خدائے رحمان نے اپنی رحمت سے اپنے بیٹے کو بھیجا جو قربان ہو کر اپنے تمام ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہود کی گمراہی میں اس سورہ میں اگرچہ براہ راست زیر بحث نہیں آئی، لیکن قرآن سے یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے بھی اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے خدا کی رحمانیت ہی کی آڑ لی تھی۔ ان کا تصور یہ تھا کہ ہم نبیوں اور ولیوں کے اولاد ہیں، اس وجہ سے اول تو ہم دوزخ میں ڈالے نہیں جائیں گے، اگر ڈالے بھی گئے تو بس چند دن کے بعد کچھ تنبیہ کر کے خدائے رحمان ہم کو بخش دے گا۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے، ان کا تصور یہ تھا کہ اول تو حشر نشر کی باتیں محض خیالی ہیں، لیکن اگر ان کے اندر کچھ حقیقت ہے تو خدائے رحمان کی یہ بیٹیاں سفارش کر کے ان کو اپنے باپ سے بخشوا لیں گی۔ یہ گمراہیاں اور غلط فہمیاں جن کے پیش نظر اسم رحمان کا حوالہ بار بار آیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ رحمت اور عدل لازم اور ملزوم ہیں، خدا کی رحمت اور اس کے عدل کو باطل نہیں کرتی۔
بلکہ یہ عدل رحمت ہی کے تقاضے سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی بھنبھناہٹ یا سرسراہٹ سنی؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ قومیں بے نام و نشان ہوئی ہیں تمہاری تکذیب کے نتیجے میں، یہ لوگ بھی ایک دن اسی انجام کو پہنچیں گے۔ اس لیے مطمئن رہو، تمہارا کام انذار اور بشارت ہے، اور اس کے لیے جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے وہ نہایت موزوں، مدلل اور قائل کر دینے والی ہے۔ پھر وہ تمہاری اور تمہاری قوم کی زبان میں ہے۔ تمہارے مخاطبین سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا، چنانچہ اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس کے ذریعے سے تذکیر اور نصیحت اور اتمام حجت کے بعد خدا اپنا فیصلہ ہی سنا دے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔